अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरतुल तौबा की आयत नंबर 12 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। व इन नकसू, और अगर तोड़ दें, ऐमानहुम अपनी कस्में यानी अपने वादे, मिम्बादी अहदिहिम अपने अहद के बाद, व तानु और तान करें। तान का पहले हम मतलब समझ लेते हैं कि तान होता क्या है। जैसे हम आम तौर पर कहते हैं कि इसने मुझे ताना मारा। ताना करना, ताने से मुराद अरबी का जो मायनी है वो उससे क्या है। तान अरबी में कहते हैं नेज़े को। नेज़ा आपने देखा है, एक तेज़ धार वाली छुरी जो नुकीली साइड से ऊंट के गले पर मारी जाती है, उसको कहते हैं तान। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वतानु, और तान करें। तान से मुराद चुभती हुई बातें करें, नुकीली बातें करें, ऐसी बातें जिससे दिल चीर जाया करे। कहाँ पर? फी दीनिकुम, तुम्हारे दीन में। फ़क़ातिलू, पस लड़ो, अइम्मतल कुफ्री, कुफर के सरदारों से। अल्लाह ताला ने पहले यहाँ पे जो हमने पहली आयत पढ़ी, वहाँ पे अल्लाह ने फरमाया कि अगर किसी काफ़िले के साथ यानी कुफर के साथ, मुशरिक के साथ तुम्हारा वादा है कि इतनी देर तक हम जंग नहीं करेंगे, और वो अगर कोई वादा नहीं तोड़ते तो तुम उनके साथ अमन के साथ रहो, वादा तोड़ने में पहल ना करो। जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाए तो उनके खिलाफ जिहाद शुरू कर दो। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन नकसू ईमानहुम, अगर वो अपना वादा तोड़ दें। पिछली आयत में हमने पढ़ा कि अगर वो वादा ना तोड़ें तो उनके साथ कैसा सलूक करना है। अब अल्लाह फरमाते हैं कि अगर वो वादा तोड़ दें अपने वादे के बाद, यानी उनका वादा था फिर भी उन्होंने वादा तोड़ दिया। वतानु फी दीनिकुम, और तान करें तुम्हारे दीन में, यानी तुम्हारे दीन में ऐसी बातें करें, रुकावटें पैदा करें, मुसलमानों को अजियतें दें, दीन पर चलने ना दें। फ़क़ातिलू, पस फिर लड़ो, पस फिर जहाद करो। किन से? अइम्मतल कुफ्री, कुफर के सरदारों से। इशारा किसकी तरफ है? मक्का के जो काफिर लोग थे, जो मुशरिक थे, उनकी तरफ। कुरैश के जो सरदार थे उनकी तरफ इशारा है कि अगर ये लोग तुम्हारी बात नहीं मानते और अहद शिकनी करती हैं तो तुम इनसे लड़ो। इन्नहुम, बेशक वो, ला ईमाना, नहीं कस्में या नहीं वादा, लहुम, वास्ते उनके। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो अपने वादे को पूरा नहीं करने वाले। इशारा किसकी तरफ है? सुलह हदैबिया की तरफ। क्योंकि सुलह हदैबिया में क्या हुआ था कि मुसलमान जब अल्लाह के नबी के साथ हज करने की नीयत पे आए तो इन लोगों ने हज नहीं करने दिया और एक वादा तय पाया, और वादों में ये था कि कुछ शिकें तैयार की गई। फिर क्या हुआ कि कुछ अरसे बाद वही जिन्होंने वादा किया था, खुद ही शर्तें रखी थी, कुछ अरसे के बाद उन्होंने वादों को तोड़ दिया। अब अल्लाह वहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये अपने वादे के पक्के नहीं हैं, ये वादों को पूरा नहीं करेंगे। लअल्लहुम, ताकि वो, यंतहू, बाज रहे, कि इनसे जिहाद करो ताकि वो आइंदा के लिए बाज रह जाए। ठीक है। अला, खबरदार, अला, क्या ना तुकातिलूना, लड़ोगे, कौमन, उस कौम से, नकसू, जिन्होंने तोड़ा, ईमानहुम, अपने वादों को यानी अपनी कस्मों को। अब अल्लाह ताला यहाँ पर जिहाद के लिए मुसलमानों को उभार रहे हैं और उनसे सवालिया तौर पर पूछ रहे हैं क्या नहीं लड़ोगे उस कौम से जिसने तुम्हारे वादों को तोड़ दिया, अपने कस्मों को तोड़ दिया। वहम्मु, और इरादा किया, किस चीज़ का? बि इखराज रसूली, अल्लाह के नबी को निकालने का। ये कहाँ की बात की जा रही है? ये जब अल्लाह के नबी ने हिजरत करनी थी मक्का से मदीना की तरफ, तो यहाँ पे बहुत से जो कबाइल थे वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने क्या इरादा किया था? एक खुफिया उन्होंने चाल चली, एक रूम में सब बैठ गए और उनका ये इरादा था कि हम अल्लाह के नबी को कत्ल करवा देते हैं, या उनको कैद कर लेते हैं, या उनको वतन से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे ये उसी बात के बारे में बात की जा रही है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्यों ना तुम उस कौम से लड़ोगे जिसने पहले तो अपने वादों को तोड़ा, फिर ये वही कौम है जिसने अल्लाह के नबी को निकालने का इरादा किया। वहम, और वो, बदाऊकुम, पहल की तुमसे, यानी इब्तिदा की तुमसे, अव्वला मरवा, पहली बार। ये किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है? ये पहली जंग के बारे में बात की जा रही है। पहली जंग कौन सी हुई थी इस्लाम में? जी,
غزوہ بدر، ہاں جی یہ اسی کی بات ہے کہ جنگ بدر میں کیا تھا، ذرا ریمائنڈ کریں کہ ابو سفیان جو تھا اس نے ایک قاصد بھیجا تھا ابو جہل کی طرف، مکہ کی طرف، کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا قافلہ مدینے سے ہو کر جانا ہے، تو ہمارے پاس بہت زیادہ ساز و سامان ہے، تو ہمیں ڈر ہے کہ مدینے کے مسلمان جو ہے مجھے لوٹ نہ لیں۔ ایسا ہی تھا، ہم نے پیچھے سورۃ انفال میں اس کا پورا واقعہ پڑھا ہے۔ تو جب یہ ابو سفیان واپس خیر سے آ گیا مکہ میں، تو اس نے ابو سفیان نے کہا ابو جہل کو کہ اب لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تو آرام سے آ چکا ہوں، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکا، تو تم لہذا جنگ نہ کرنا۔ تو اس نے کیا کہا تھا کہ ہم جنگ ضرور کریں گے تاکہ ہم مسلمانوں کو مٹا سکیں اور دوسرے قبائلوں پر ہمارا رعب بیٹھ سکے کہ کوئی بھی ابو جہل سے پنگا نہ لے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی کی بات دہانی کروا رہے ہیں، بدعوکم اول مرہ، یہ وہی ہے جنہوں نے تمہارے ساتھ پہلی بار ابتدا کی جنگ میں، کہ پھر تم کیوں نہ ان سے لڑو گے۔ اتخشوناہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے، فاللہ، پس اللہ احق، زیادہ حقدار ہے، ان تخشوہ، یہ کہ ڈرا جائے اس سے، ان کنتم، اگر ہو تم مؤمنین، ایمان والے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرو گے جس کو نہ تو اللہ کا ڈر ہے، جو اپنی منمانی کرتے ہیں، جس نے تم پر اتنے ظلم ڈھائے، جس نے نہ تو اپنے وعدے کی پاسداری کی، تمہارے نبی کو نکالنے کا ارادہ کیا، تیسرا تمہارے ساتھ جنگ میں پہل کی، تو تم ان لوگوں سے لڑتے کیوں نہیں؟ کہ تم ان سے اس وجہ سے چھپ کر بیٹھ رہے ہو کہ وہ طاقت میں زیادہ ہے؟ اگر تم اللہ پر توکل کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، تو تم کبھی بھی ان لوگوں سے نہیں ڈرو گے، کیونکہ جو ایمان والا ہے وہ تو اپنی جان ہر دم پیش کرتا ہے راہ اللہ میں، اس کو تو انتظار ہوتا ہے کہ کب اس کو بلاوا آئے اور وہ جہاد میں شامل ہو۔ اگر وہ جہاد میں شہید ہو جاتا ہے تب بھی اس کے لیے بہت مقامات ہیں، اگر وہ غازی بن کر لوٹتا ہے تو تب بھی اس کے لیے بہت اجر ہے، اس کو مال غنیمت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابارے ہیں کہ تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ جنگ کرو، ایسے لوگوں سے کیوں نہ جہاد کرو جو کفر اور مشرک پہ مبنی ہیں۔ قاتلوہم، لڑو ان سے، یعذبہم اللہ، عذاب کرے گا ان پر اللہ، بِأَيْدِكُمْ، تمہارے ہاتھوں سے، وَيُخْزِيهِمْ، اور ان کو رسوا کرے گا، وَيَنْصُرْكُمْ، اور تمہاری مدد کرے گا، علیہم، پر ان کے، وَيَشْفِي، اور شفا دے گا، صدورا، تمہارے سینوں کو، قوم کو، مؤمنین، جو ایمان والی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہی ہاتھوں ذلیل اور رسوا کرے گا، انہیں تمہارے ہی ہاتھوں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وَيَنْصُرْكُمْ، اور مدد کرے گا تمہاری، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، تم ایک دفعہ نکلو تو صحیح، جہاد کی تیاری کرو تو صحیح، دل میں جہاد کا شوق پیدا کرو تو صحیح، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَيَشْفِي صُدُورًا، اور تمہارے سینوں کو ٹھنڈا کر دے گا، کیونکہ جب مسلمانوں کو ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے، مسلمانوں کو تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے، مسلمانوں کے راستوں میں رکاوٹیں پیدا کرتے تھے، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے، تو یہ لوگ بڑی ہی تکلیف میں تھے۔ جب اسلام کا دور شروع ہوا تو تب جہاد کرنا منع تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی اسلام کی طرف آ ہی جائے۔ ابھی مسلمانوں کو اجازت نہ تھی کہ وہ جہاد کریں، لیکن کیا ہوا، پھر بعد میں ہجرت کا حکم آ گیا۔ کچھ جو لوگ تھے وہ ہجرت کر چکے، لیکن کچھ جو مکہ میں رہ گئے وہ اب اذیتوں میں مبتلا تھے، ان پر بہت زیادہ اذیتیں ڈھائی جاتی تھی۔ پھر جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا، وہاں پہ جب عہد ہو گیا، تو تب بھی کیا شک تھی ایک کہ اگر مکہ سے کوئی مدینہ کی طرف آتا ہے تو اس کو لوٹا دیا جائے گا، اس کو مدینہ رکھا نہیں جائے گا، تو اس بات سے بھی بڑی تکلیف میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے دل غمگین ہو چکے تھے، جو لوگ آزمائشوں میں تھے، جو لوگ تکلیفوں میں تھے، اللہ انہی لوگوں کے ہاتھوں کفار کو ذلیل کروائے گا اور تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ کس لوگوں کی بات کی جا رہی ہے؟ قوم مؤمنین، وہ لوگ جو مومن تھے، وہ لوگ جو ایمان والے تھے، جنہوں نے اللہ کے لیے تمام تکلیفیں، تمام آزمائشوں کو صبر کے ساتھ کاٹا۔ وَيُذْهِبُ، اور دور کرے گا، غیظ، غصہ، قلوبہم، ان کے دل کا، کن کے دل کا؟ مومنوں کے دل کا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا جلد ہی جو تمہارے دلوں میں غصہ پل رہا ہے اس کو دور کرے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ اور اللہ مہربان ہوگا، یعنی اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، تمہیں معاف کر دے گا. وَيَتُوبُ اور پھر آئے گا اللہ علی اوپر من یشاء جس کے چاہے. واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جو تمہارا ہے وہ بہت مہربان ہے. تمہاری جو پہلے غلطیاں کوتاہی ہو گئی، لیکن جب تم دین اسلام میں داخل ہو گئے اور پوری طرح سے اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں رنگ لیا، تو جو پہلی غلطیاں کوتاہی تھیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا، ان سب کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو جانتا ہے. اللہ بخوبی جانتا ہے کہ کون ہے جو دل سے ایمان والا ہے اور کون ہے جو صرف زبان سے اقرار کرتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا حکیم حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا ام حسب تم کیا گمان کرتے ہو تم ان تترکو یہ کہ چھوڑ دیے جاؤ گے ولما اور حالانکہ ابھی نہیں یعلم اللہ جانا اللہ نے الذین ان لوگوں کو جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا منکم تمہارے ساتھ ولم یتخذوا اور نہیں پکڑتے من دون اللہ اللہ کے سوا ولا رسول ہی اور اس کے رسول کے سوا ولا المؤمنین اور نہ مومنوں کے سوا ولیجا دلی دوست. واللہ اور اللہ خبیر خبردار ہے بما ساتھ اس چیز کے تعملون جو تم عمل کرتے ہو. اب یہاں پہ کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے؟ یہاں پہ نو مسلم لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو شروع ہوئی سورت، تو سورت کے شروع میں کیا تھا؟ برات من اللہ و رسولہ. اللہ تعالیٰ نے اعلان برات کیا جس میں اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول مشرک اور کافر سے بیدار ہے. اب یہاں پہ جو نو مسلم تھے جو جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اور وہ مکہ میں رہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تترکوا کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا کس چیز کا؟ کہ تم سے اللہ کوئی بھی امتحان نہیں لے گا. یہ مسلمان جو نو مسلم تھے یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. کس طرح آزمائش ہوئی؟ کہ جب دین اسلام عام ہوا، یعنی دین پھیلنا شروع ہوا، تبلیغ ہونا شروع ہوئی، تو کچھ گھروں میں ایسا سین تھا، آپ ذرا امیجنیشن میں چلے جائیں اور یہ عرب کا علاقہ اپنے سامنے لے آئیں اور دیکھیں کہ عرب میں ایک ایسا دور چل رہا ہے جہاں پہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کچھ لوگ مسلمان ہیں اور کچھ لوگ کافر ہیں. جیسے آج ایک ہی گھر میں کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ اور کچھ لوگ مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، تو اگر کسی ایک بحث پر کوئی بات چل جاتی ہے تو دونوں کیسے ایک دوسرے کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تب کیا تھا، ایک ہی گھر میں کوئی مسلمان تھا تو ساتھ ہی کوئی کافر بھی تھا، کہیں پہ کوئی بیٹا مسلمان تھا تو اور باپ کافر تھا. تو اس حال میں اللہ نے جب فرما دیا، اعلان برات کر دیا کہ اللہ کافر اور مشرک سے بیزار ہے. اب یہاں پہ ان لوگوں کے لیے آزمائش تھی. کیسی آزمائش؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو باطل سے، نفاق کی بیماری سے الگ کر دے، ان کے دلوں کو خالص کر دے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ گمان کر لیا کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنی قربانیاں دی، جن لوگوں کے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کوئی دلی دوست نہ تھے، تم ان کو کرنے کے یعنی تم نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا تو تم سمجھتے ہو کہ تم مسلمان ہو گئے، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے. نہیں، ابھی تو تمہاری آزمائش ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں ولما اور حالانکہ نہیں یعلم اللہ جانا اللہ نے. اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ اللہ نہیں جانتے تھے؟ اللہ تو سب جانتے ہیں. اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نیکی کرنے والا ہے کہ بدکاری کرنے والا ہے، اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یعلم اللہ، یہ اس چیز کے بارے میں تھا کہ اللہ واضح کر دے لوگوں کے درمیان بھی کہ ہاں یہ پکا مسلمان ہے، کہ ہاں اس پہ اسلام کا رنگ چڑھ چکا ہے. تو یہ نو مسلم لوگوں کے لیے بات کی جا رہی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بات کی جا رہی ہے جن کے دلوں میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں وسوسے تھے، کوئی شک تھے، کوئی نفاق کی بیماری تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین وہ لوگ جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا تھا منکم تم میں سے ہی تھے وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا تھا اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو بھی اپنا دلی دوست نہیں بنایا تھا. ابھی تو تمہاری آزمائش ہونی ہے،
واللہ اور اللہ خبیر خبردار ہے بما ساتھ اس چیز کے تعملون جو تم عمل کرتے ہو. اللہ ہر اس عمل کو دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو. اللہ کسی بھی چیز سے بے خبر نہیں، وہ باخبر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ میں بار بار بتا رہی ہوں، ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو نو مسلم تھے اور جو ہجرت کر کے ابھی مدینہ کی طرف نہیں آئے تھے، اور ان کے دل ابھی ایمان کے اوپر مضبوط نہ تھے، جن کے دلوں میں ابھی پوری طرح سے اسلام نے رنگ نہیں چڑھایا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کے لیے، آزمائش کس لیے تھی؟ تاکہ ان کے دل خالص ہو جائیں، تاکہ ان کے دل پاک ہو جائیں نفاق کی بیماری سے، اور جو باطل باتیں ان کے دلوں میں تھی ان سب چیزوں سے اللہ ان کو پاک کر دے، اور ان کے دلوں کو خالص کر کے ان پر اسلام کا رنگ چڑھا دے. یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. آج کا سبق ہم یہیں تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے خاص طور پہ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.